अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद सबको सुनो ताहिरा से में। आज हम सिलसिला जो लेकर आए हैं वो भी एक अजीम सिलसिले की कड़ी शुरू होने वाली है। वो है हमारी उम्महातुल मोमिनीन का सिलसिला, जिसमें से सबसे पहले हमने चुना और जो कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी थी और इल्म का ज़ख़ीरा थी। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मारूफ़ुल कुरान, रहीकुल मखतूम और हिकायत सहाबा। उसके बाद हम उम्महातुल मोमिनीन का सिलसिला को शुरू करने जा रहे हैं और आप मुझसे अब सुनेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। इस किताब को लिखा है हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। इस किताब में क्या इल्म के दरीजे हैं, क्या हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है, कैसी सीरत पेश की है, जानिए और सुनिए। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी और सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी जुम्मे के रोज़ 22 नवंबर 1884 को तेनिया में पैदा हुए, जो हिंदुस्तान के सूबा बिहार के ज़िला पटना का मशहूर कस्बा है। उनका ख़ानदान सादात के ख़ानदान है, जो इस नवाह में किताब व सुन्नत से वाबस्तगी, तकवा, शुआरी और उलूम दीनिया में दर्क की वजह से शोहरत रखता है। सैयद साहब के वालिद का इसमें गरामी मौलवी सैयद अबुल हसन था। वो अपने इलाके के मारूफ तबीब थे और नहायत महज़्ज़ब और वज़ादार बुज़ुर्ग थे। सैयद सुलेमान साहब की तालीम का आगाज़ एक मकामी आलिम खलीफा अनवर अली मरहूम से हुआ। अपने बरादर कबीर सैयद अबू हुबैब से भी दरसियात की इब्तिदाई दर्जे के बाद किताबें पढ़ी। उन्होंने अपने बरादर सग़ीर को मौलाना शाह इस्माइल शहीद के तक़वियतुल ईमान का दर्स ख़ास तौर से बड़े एहतमाम के साथ दिया और उसके मुतालिब से उन्हें इस तरह आगाह किया कि वो उनके जहन में रासिख़ हो गए और फिर तमाम उम्र उनके असरात फ़िक्र अमल में कार फरमा रहे। कुछ अरसा सैयद साहब फुलवारी ज़िला पटना के खानका मुजीबी के एक जलीलुल कदर आलिम मौलाना शाह मुहियुद्दीन मुतवफ़ी 22 अप्रैल 1947 से अरबी की बाज़ किताबें पढ़ते रहे। शाह सुलेमान फुलवारी से मंतक व फ़लसफ़ा की चंद किताबें पढ़ी। शाह सुलेमान बरसगीर के मुमताज़ उलमा, खुतबा और दारुल उलूम निदवतुल उलमा लखनऊ के बानियों में से थे। फुलवारी के मसनद मशीखत पर फाइज थे। 5 जून 1935 को फुलवारी में फौत हुए। 1901 में सैयद साहब दारुल उलूम निदवतुल उलमा लखनऊ में दाखिल हुए और 1907 तक 7 साल वहाँ के मुख्तलिफ असातिज़ा से मसरूफ़ इस्तिफ़ादा रहे और सनद फ़राह हासिल की। 1905 में जब मौलाना शिबली नवानी निदवतुल उलमा के नाज़िम तालीम मुकर्रर किए गए और वहाँ आकर उन्होंने तलबा की काबिलियत और इल्मी सलाहियतों का जायज़ा लिया, तो नौजवान सैयद सुलेमान को एक जोहर काबिल गर्दाना और उनकी इल्मी तरबियत करना शुरू की। अरबी अदबियात में बिलखुसूस उनकी रहनुमाई की और वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे और अरबी में इस दर्जा महारत पैदा हुई कि ख़ुद अरब उनकी गुफ्तगू सुनकर खैरत में डूब जाते थे। अलावा अज़ी तफसीर, हदीस, तारीख़, रिजाल, मंतक, फ़लसफ़ा, सर्फ़, नहव, ग़र्ज़ तमाम उलूम का उन्होंने गहरी नज़र से मुताला किया और वो उनमें माहिर हुए। उलूम में उसकी महारत और अबूर का नतीजा ये हुआ कि 1907 में उन्हें दारुल उलूम के रिसाले अन-निदवा के सब एडिटर बना दिया गया, जिसके चीफ एडिटर ख़ुद मौलाना शिबली नुमानी थे। फरवरी 1911 तक वो इस मनसब से वाबस्ता रहे। 1909 में उसी दारुल उलूम में अरबी और फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर किए गए। अब उनकी शोहरत मुल्क के इल्मी और तसनीफ़ी इदारों में पहुँच गई थी। इस ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हफ्त रोज़ा अल हिलाल हिंदुस्तान की उफ़क़ सहाफ़त पर अपनी ताबानियाँ दिखा रहा था और तमाम आलम इस्लामी में उसका शोहरा था। मौलाना ने सैयद साहब को इस अमल सहाफ़त में शामिल होने की दावत दी और वो मई 1913 में कलकत्ते तशरीफ़ ले गए और अल हिलाल के इदारा तहरीर में शामिल हो गए, लेकिन ज़्यादा अरसा वहाँ नहीं रहे। दिसंबर 1913 तक उसमें खिदमत अंजाम दे सके, लेकिन यानी सिर्फ 7 महीने। इस असना में उन्होंने मौलाना आज़ाद के असलूब निगारिश को अपनाने की सई की। उसके बाद वो दोबारा लखनऊ आए, कुछ अरसा वहाँ रहे, फिर पूना चले गए और 1914 में चूँकि दक्कन कॉलेज में फ़ारसी के असिस्टेंट लेक्चरार मुकर्रर कर दिए गए। ये खिदमत सिर्फ 1 साल 1915 तक अंजाम दी। 18 नवंबर 1914 मौलाना शिबली नवानी की ज़िंदगी की आखिरी तारीख थी। इससे कबल वो सीरतुन नबी की 2 जिल्दें मुकम्मल कर चुके थे और उनके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि बाकी जिल्दें किसी न किसी तरह तकमील की मंजिल को पहुँचें।
لیکن موت ان کے بالکل قریب آ گئی تھی اور سیرت النبی کے بارے میں وہ سخت پریشان تھے۔ حسن اتفاق ملاحظہ ہوا کہ اچانک سید صاحب تشریف لے آئے اور بستر مرگ پڑے۔ مولانا شبلی نے ان کو اس کی تکمیل کی تاکید کی۔ سعادت مند شاگرد نے استاد کی آخری ارشاد پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا اور اعظم گڑھ کو علمی مرکز قرار دے کر پونا کے دکن کالج کی پروفیسری چھوڑی اور 1915 میں یہاں آ گئے اور دارالمصنفین کے نام سے تصنیفی ادارہ قائم کیا اور وہیں سے جولائی 1916 میں ماہانہ رسالہ معارف جاری کیا۔ وسط میں 1946 تک وہ اس کی ادارت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جون 1946 میں انہیں ریاست بھوپال کے قاضی القضاء اور امیر جامعہ مقرر کیا گیا اور یہ فرائض انجام دینے کے لیے وہ بھوپال چلے گئے۔ مجلہ معارف کی ادارت مولانا معین الدین ندوی کے سپرد کر دی گئی۔ معارف کا معیار ہمیشہ بلند رہا اور یہ رسالہ اب تک جاری ہے اور اس کا معیار اب بھی اللہ کے فضل سے بلند ہے۔ کئی سال سے اس کے ایڈیٹر مولانا ضیاء الدین اصلاحی ہیں۔ سید صاحب نے طالب علمی کے زمانے ہی میں مقالہ نویسی مضمون نگاری میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ ان کا اولین مضمون بعنوان وقت 1903 میں رسالہ محسن میں چھپا۔ یہ رسالہ شیخ عبد القادر متوفی 9 فروری 1950 کی ادارت میں لاہور سے شائع ہوتا تھا اور ادبی اور علمی خلقوں میں بڑے شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سید صاحب کے وطن دیسنا میں انجمن اصلاح کے نام سے ایک انجمن قائم تھی۔ اس کے ایک سالانہ جلسے میں انہوں نے علم اور اسلام کے موضوع پر مقالہ پڑھا جو بہت پسند کیا گیا۔ لکھنؤ کے ایک اخبار اود پنج کو اس دور میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ صاحب نے بعض مشہور مصنفین کے عربی مضامین اردو میں منتقل کر کے شائع کرانے شروع کیے۔ سید صاحب مرحوم کی زندگی علم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور ان کا شب و روز یہی مشغلہ تھا کہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ مقالات و مضامین کے علاوہ انہوں نے جو کتابیں تصنیف فرمائیں وہ بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں۔ نمبر 1، سیرت النبی۔ مولانا شبلی مرحوم نے سیرت النبی کا جو مسودہ اپنے بعد چھوڑا وہ سید صاحب نے 2 جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اس کے بعد 4 جلدیں خود لکھی اور یہ ایک محتمم بالشان کام ہے جو انہوں نے مکمل کیا۔ ارض القرآن، اس کتاب میں ان مقامات کے محل وقوع، جغرافیہ اور تاریخ کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان مقامات میں رہنے والی قوموں کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ اس موضوع کی اردو میں یہ اولین کتاب ہے۔ حیات مالک، یہ حضرت امام مالک کی سوانح حیات ہے۔ عربوں کی جہاز رانی، یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے عربوں کی سمندری تگوتاز پر مشتمل ہے۔ سفر افغانستان، خیام، حیات شبلی، اس کتاب میں اپنے استاد محترم مولانا شبلی کے حالات شرح بست سے تحریر کیے گئے ہیں اور لغات جدید۔ خطبات مدارس، یہ 8 خطبات میں جو سید صاحب نے جنوبی ہند کی اسلامی تعلیمی انجمن کی فرمائش پر 1925 کے اکتوبر اور نومبر میں مدارس میں ارشاد فرمائے تھے۔ ان خطبات کے مطالب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کی پوری عملی اور تاریخی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے اور ہر واقعہ نہایت مؤثر اور ہر بات قلب و روح کے لیے انتہائی مسرت انگیز ہے۔ سیرت عائشہ، اب ملاحظہ فرمائیے سید صاحب کی تصنیف سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق چند سطور۔ سیرت عائشہ اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خدمت ہے جو سید صاحب نے سر انجام دی۔ اس کا آغاز انہوں نے اپنی طالب علمی کے آخری سال میں کیا تھا کہ جب وہ الندوہ کے ایڈیٹر تھے اور یہ اپریل 1906 کا واقعہ ہے۔ ان کے استاد مکرم مولانا شبلی نے اس کے متعلق ان کی حوصلہ افزائی کی اور ضروری مشورے دیے کہ اس کے بعض اجزاء اپریل 1908 کے الندوہ میں شائع بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کے ذہن و فکر پر دوسرے کاموں کا غلبہ پا لیا اور یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ طویل عرصے کے بعد ذہن نے پلٹا کھایا تو کتاب مکمل ہو گئی اور 1920 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، بعد ازاں دوسری دفعہ چھپی، لیکن سید صاحب اس پر نظر میں اضافہ کر دیا اور آخر میں امام سیوطی کا رسالہ عین الاصابہ فیما استدرکت سیدہ عائشہ علی الصحابہ بھی شامل کر دیا۔ کتاب بہت سے اہم مسائل پر مشتمل ہے اور اس موضوع کی اولین کتاب ہے اور تحقیق کے اعتبار سے آخری بھی۔ جن مضامین سے کتاب کو مزین کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:
حضرت عائشہ صدیقہ کے ابتدائی حالات، ان کی تعلیم و تربیت، معاشرتی اور ازدواجی زندگی، ستیلی اولاد کے ساتھ حسن سلوک، واقعہ افق اصلاحی کارنامے، قرآن مجید میں مہارت و مسائل پر عبور، قوت و اجتہاد، فرامین و رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عمیق نظر، فقہ و قیاس کی بے پناہ ملکہ، طب، تاریخ، خطابت اور شاعری کا سلسلہ افتہ، خواتین عالم پر ان کے علمی تحقیقی احسانات اور ان کے علاوہ بہت سے مضامین نہایت حسن ترتیب اور محققانہ اسلوب میں کتابیں مرقوم ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ان کی عمر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جب وہ کاشانہ نبوت میں زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے آئیں تو ان کی کیا عمر تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کے متعلق بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو خاص طور سے ہدف بحث ٹھہرایا ہے اور اس ضمن میں تمام اعتراضات کو محکم دلائل کے ساتھ حل فرما دیے۔ اس کتاب کا ہر شخص کو مطالعہ کرنا چاہیے، خواتین کو بالخصوص اس کے مشمولات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس صفحات میں شرعی اور دینی معلومات کا بہت بڑا گنجینہ پنہاں ہے۔ سید صاحب اپنے عہد کے بہت بڑے مصنف تھے، شاعر بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، مورخ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، ماہر قضیات بھی تھے، مبلغ بھی تھے، خطیب و مقرر بھی تھے، قرآن حدیث پر بھی عبور رکھتے تھے اور انسانی نفسیات کو خوب سمجھتے تھے۔ سید صاحب بلند فکر اور عالی دماغ عالم تھے۔ اس فقیر کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی مجلس میں حاضر ہونے اور ان کے ارشادات سننے کا سعادت بھی یہ عاجز بہرہ مند ہے۔ ان کے شاگردوں اور ان کے ملنے اور تعلق رکھنے والوں سے بھی ان کے متعلق بہت سی باتوں سے باخبر ہونے کے مواقع ملے۔ وہ شگفتگی اور شائستگی کا حسین پیکر تھے۔ وہ طویل عرصے تک ملکی سیاست میں بھی عملاً حصہ لیتے رہے، لیکن 1920 سے تھوڑا عرصہ بعد سیاسی معاملات سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور اپنی تمام سرگرمیوں کا محور تصنیف و تالیف اور دارالمصنفین اعظم گڑھ کے علمی معاملات کو قرار دے لیا تھا۔ تقسیم ملک سے 2 سال 10 مہینے بعد جون 1950 میں پاکستان آ گئے تھے۔ 22 نومبر 1953 کو کراچی میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ محمد اسحاق بھٹی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھیے، علم پہنچانے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو ہم جی نہ پاتے، اور دینی علم تو ہماری آخرت سنوارنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہماری صحابہ کرام کے بارے میں، ہماری امہات کے بارے میں، ہمارے پیارے رسول کے بارے میں، سارا علوم جو مسلمانوں تک آج پہنچ رہا ہے، اس میں جس کا بھی حصہ ہے، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان پر خاص رحم فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس علم کی وجہ سے، اس کو جاننے کی وجہ سے توفیق دے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی وہ درجات پالیں جو انہوں نے حاصل کیے۔ ہم ان کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔